अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज जबकि सिंध में बजट पेश हो रहा था तो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2 दिन के दौरे पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा की दावत पर तेहरान पहुंचे। अपने दौरे के दौरान वो ईरानी सदर के अलावा दूसरी अहम शख्सियात से भी मिलेंगे और 15 जून को वज़ीर ख़ारजा मशहद का दौरा भी करेंगे। दोनों फरीक दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे, जिनमें तजारती और माशी ताल्लुकात, ईरान से बिजली और गैस की फराहमी, ज़मीनी और रेल के जरिए राब्ते और ज़ायरीन के लिए सहूलत जो है वो शामिल है। वो खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा भी लेंगे, जिसमें खास तौर पर अफगानिस्तान और जनूबी एशिया में पेश रफ्त के साथ साथ इस्लामोफोबिया से निमटने पर तवज्जो भी दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह की बाकायदा मुलाकातों का हिस्सा है और इस सिलसिले में पिछली मुलाकात 26 मई 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर डेवोस स्विट्जरलैंड में हुई। बिलावल भुट्टो ने ईरानी न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू में कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान तजारत को आसान बनाना हमारे लिए अहम है। हम दोनों तरफ तजारती सरगर्मियों को आसान बनाने के लिए एक तवील सफर तय करना चाहते हैं। माशी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए अपने हम मनसब से बात करूंगा। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि हमारी मुश्तरका सरहदें, सकाफत और तारीख की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान सियाहत को बढ़ाने के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं और उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि बातचीत के जरिए आमदोरफ्त के जराए बढ़ाने के काबिल हूंगा। और उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की सूरत सबके जहनों में है, खास तौर पर जिनका ताल्लुक इस खित्ते से है, और वो अफगानिस्तान की सूरत हाल का बराह रास्त जो है असर इन पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि मैं इस हवाले से भी बामकसद बात करूंगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ कल सिंध पुलिस ने बलोच मुजाहिरीन पर सिंध असेंबली के बाहर तशद्दुद किया और 24 मुजाहिरीन, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, इनको गिरफ्तार कर लिया। ये मुजाहिरीन सिंध असेंबली के मेन गेट पर कराची यूनिवर्सिटी के 2 तालिब इल्मों की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। आज सुबह तमाम गिरफ्तार लोगों को छोड़ दिया गया है, पर 2 दिन से दोदा और गमशाद की रिहाई के लिए ट्विटर पर ट्रेंड्स चल रहा था। दोदा और गमशाद बलोच को कराची में इनकी रिहाइशगाह से 7 जून को उठा लिया गया था। सिविल सोसाइटी और इनके रिश्तेदार 4 दिन से कराची प्रेस क्लब के बाहर इनकी रिहाई के लिए मुजाहरा कर रहे थे। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हैं, सबसे पहले चलते हैं तेहरान, चूंकि हमारे साथ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नासिर हुसैन शाह, जो सिंध हुकूमत में वजीर बल्दियात हैं और इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हमराह हैं इस दौरे के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे ये बताइए कि इस दौरे के तरजीहात क्या हैं, क्योंकि गैस पाइपलाइन के ऊपर क्या आपकी कोई बात होगी, उसके ऊपर कोई पेशरफ्त होने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, यहाँ पे चेयरमैन साहब की जो मीटिंग्स हैं वो प्रेसिडेंट साहब जो यहाँ के हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर है और फिर कुछ और जो यहाँ के फेडरल मिनिस्टर हैं उनके साथ है। तो अभी एक मुलाकात हुई है जो फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ थी, जिसमें बहुत सारे इश्यूज डिस्कस हुए हैं और उसमें खास तौर पर जो जैसे जिनकी आप निशानदही कर रही हैं, खास तौर पर जो गैस पाइपलाइन थी और फिर ऑयल की बात है, दीगर चीजें, उसके साथ साथ जो बॉर्डर की सूरत हाल है या फिर जिस दहशतगर्दी का सामना है पाकिस्तान में भी, और फिर जाहिर है कुछ असरात यहाँ पे भी होते हैं, और फिर ट्रेड के लिहाज से फिर वीजा के जो इशू है उन पर बात हुई कि वो इजी होने चाहिए, जो यहाँ के लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं और जो वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं। फिर ज़ायरीन से रिलेटेड कुछ इशू थे और फिर बाय एयर जो है फ्लाइट्स के लिए था कि वो डायरेक्ट होनी चाहिए ताकि लोग आसानी से यहाँ पे आए। तो बहुत अच्छी मीटिंग रही है और आपके इल्म में है कि भुट्टो फैमिली से भी बहुत ज्यादा यहाँ पे ताल्लुकात हैं, यहाँ के जो लोग हैं। तो अभी मैं आपको वो क्लिप भी भिजवाता हूँ जिसमें बहुत ज्यादा बीबी शहीद का जिक्र भी किया फॉरेन मिनिस्टर ने, जो उन्होंने मीडिया
اپنی ٹاک کی اور وہاں پہ جو انہوں نے بریف کیا جی. اور پھر خصوصی طور پر چیئرمین صاحب کو انہوں نے بی بی کا جو وزٹ تھا یہاں کا اس کا ایلبم بھی پیش کیا. اچھا، تو ناصر صاحب کوئی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ دستخط اس کے اوپر ہوئے ہیں؟ آپ کی کیا توقع ہے کہ یہ جو 2 دن کا دورہ ہے اس کے بعد کیا ایسی چیز پاکستان آپ لے کے آئیں گے جسے آپ کہیں گے کہ جی ہمارا ایران کا دورہ کامیاب ہوا؟ جی بالکل کامیاب دورہ ہے، اور ظاہر ہے ہمارے نیبرز ہیں اور نیبرز تو چینج ہو نہیں سکتے، اور پھر ایران اور پاکستان کی عوام کی آپس میں محبت بھی ہے، بہت پرانے تعلقات ہیں ایران اور پاکستان کے، تو اس میں بہت زیادہ بہتری بھی آئے گی انشاءاللہ. کوئی 2 طرفہ معاہدہ بالخصوص جس کے اوپر دستخط ہونے ہوں اس دورے کے دوران؟ جی بالکل، ابھی کیونکہ کل یہ پورے اپنی فائنل ہوں گے. آج کا پورا دن یہاں کا وزٹ ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس بھی ہوئی ہیں، ایم او یو بھی جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، اور یہ رات دیر تک یہ میٹنگز ہیں. اب بھی آپ کے سے بات ہوئی تھی تو میں تھوڑا سائٹ پہ آ گیا ہوں، اور اس کے بعد ایک اور میٹنگ میں ہمیں جانا ہے، اور پھر کل وہاں پہ مشہد کا وزٹ ہے امام پاک امام علی رضا علیہ السلام کے روزہ مبارک پہ، اور پھر وہاں کے گورنر کی طرف سے جو ہے وہ میٹنگ بھی ہے اور ان کی طرف سے دہرانے کا انتظام بھی ہے. جو ایران پاکستان پائپ لائن ہے اس کے اوپر کوئی بات چیت ہوئی ہے اور آپ کو کچھ امید ہے کہ اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوگی؟ جی بالکل، جی بالکل اس پر پیش رفت ہوگی، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ کچھ ایشوز ہیں سینکشنز جو لگے ہوئے لاگو. جی بالکل، تو ان چیزوں سب کو مد نظر رکھا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ تو یہ بہت زیادہ انکلائنڈ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ گیس ہو، آئل ہو، پھر ظاہر ہے اگر کوئی بجلی کی کرائسس ہے تو وہ اس میں بھی یہ مکمل طور پر سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اور آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی بلاول بھٹو زرداری کی، وہ جو نئے سفیر آئے ہیں امریکہ کے اور 4 سال کے بعد اپوائنٹ ہوئے ہیں، وہ ان سے کل ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور چونکہ انہوں نے ابھی باقاعدہ طور پہ چارج نہیں سنبھالا تو پی ٹی آئی کی طرف سے اس کے اوپر تنقید ابھی بلاول بھٹو زرداری کے اوپر ہوئی کہ کیوں ان سے ملنے گئے جبکہ انہوں نے چارج ابھی تک نہیں سنبھالا. مگر کیوں ضروری تھا کہ امریکی سفیر سے ملا جائے؟ کیا آپ بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایران کے دورے سے پہلے؟ نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ جو یہاں پہ ابھی ایمبیسڈر آئے ہیں امریکہ کے سفیر جو ہیں، یہ اب کوئی بلاول صاحب کو ان سے وہاں تو ملنے نہیں چلے گئے. ان کے یہاں پہ تقرر ہونے سے پہلے جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بیجا جو تنقید کر رہے ہیں وہ یہاں ظاہر ہے وہ ان کا تقرر ہوا ہے، وہ یہاں پہ آئے ہیں اور اس ملنے میں کوئی حرج نہیں. اور اس کے اندر جو 2 طرفہ ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر کیا بات چیت ہوئی ہے امریکی سفیر کے ساتھ؟ کیا افغانستان کے اوپر ہی بات ہوتی رہی کہ جو ایران کا دورہ ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی؟ دیکھیے میں ایک تو اس ملاقات میں تھا نہیں، میں ایران میں چیئرمین صاحب کے ساتھ آیا ہوں، اور یہاں پہ بات یہاں کی تو میں بتا سکتا ہوں، وہاں پہ ظاہر اس ملاقات میں نہیں تھا، تو وہ تو چیئرمین صاحب خود ہی بتائیں گے یا ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ بتائیں گے. ناصر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، چونکہ ایک بڑا اہم ایشو ہے، چونکہ آپ کی حکومت نے ہمیشہ بات کی جمہوریت کی، آپ نے بات کی کہ جی آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے، آپ نے بات کی کہ احتجاج کا حق ہونا چاہیے. تو کل جو سندھ اسمبلی کے سامنے، اور چونکہ آپ ایک صوبائی وزیر ہیں، کل سندھ اسمبلی کے سامنے بڑی بے دردی سے بچوں کو، بہنوں کو، جو ہے مظاہرین کو وہ مارا پیٹا گیا اور ان کو حراست میں لے لیا گیا. میرا خیال ہے 19 مرد اور 9 عورتوں کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا، پھر بعد میں چھوڑ بھی دیا گیا. تو اس حوالے سے سیمی دین بلوچ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور وہ بھی اس مظاہرے میں تھیں، اور یہ میں آپ سے پہلے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک ریکویسٹ کروں گا، میں ایک ریکویسٹ کروں گا، میں اس پہ کمنٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، معذرت کرتے ہیں ان بچوں سے، ان بہنوں سے، ان بھائیوں سے، اور چیف منسٹر صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے اور چیئرمین صاحب نے سخت سرزنش کی ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا.
اور اس کی انکوائری کے لیے بھی کہا ہے. تو یہ انکوائری بھی ہوگی, ایسا بالکل نہیں ہے. ہمیں اپنے بچوں, بہنوں, بھائیوں کے لیے بہت احترام ہے, اور جیسے بھی ایکشن ہوا ہے وہ انکوائری بھی ہوگی, اور آپ دیکھیں گے کہ ان پر ایکشن بھی لیا جائے گا. ایک آخری سوال کا جواب ضرور دے جائیں, چونکہ آپ کی حکومت سے ہی منسلک ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو سینئر اسائنمنٹ ایڈیٹر ہیں ان کو بھی کل اٹھا لیا گیا, پھر ان کو 4 بجے صبح گھر جو ہے وہ ریلیز کیا گیا. پھر جو یہ مظاہرہ ہو رہا تھا یہ 2 بلوچ اسٹوڈنٹس کے اوپر ہو رہا تھا جن کو جون کے پہلے ہفتے کے اندر اٹھا لیا گیا. تو پھر آپ کے صوبے کے اندر پولیس کے اوپر, سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر کیا حکومت کا کوئی چیک نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی اٹھا کے لے کے جائیں اور پھر مظاہرے اور اس کے بعد چھوڑا جائے؟ کیا اس معاملے کو صحیح سنجیدہ طریقے سے دیکھا نہیں جا سکتا؟ کیا کرے گی حکومت اس کے بارے میں؟ جی بالکل, اس کو سنجیدگی سے لیا ہے, اور الحمدللہ آپ کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ واپس آگے ہیں. ظاہر ہے ان کے لیے تو احتجاج یہ نہیں ہو رہا تھا, احتجاج کے بعد وہ واپس آئے, لیکن اس پہ چیف منسٹر صاحب نے آئی جی صاحب کو, ایڈیشنل آئی جی, اور ہر جگہ انہوں نے بات کی اور وہ واپس آ گئے ہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سندھ حکومت اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی آزادی رائے اور اس طرح کے مسنگ پرسن اور جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں, اور یہ لوگ انشاءاللہ اپنے گھروں کو واپس بھی آئیں گے, اور کسی پر بھی کسی قسم کی کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی. بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تہران سے ہمارے ساتھ ہیں سیمی دین بلوچ صاحبہ, جو کل اس مظاہرے میں تھیں جو بلوچ اسٹوڈنٹس کے لیے کیا جا رہا تھا سندھ اسمبلی کے باہر, اور وہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی ہیں جن کو 2009 میں جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا تھا. سیمی, مجھے یہ بتائیے کہ اب جس طرح کے ناصر شاہ صاحب یہ یقین دہانی کرا رہے تھے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے اور فریڈم, رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہو, اور جتنے بھی لوگ ہیں جن کو اٹھایا گیا ہم نے اس کی مذمت کی اور ان کو چھوڑ دیا گیا, تو اب آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ جی, سب سے پہلے تو میں آج نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے اپنی بات آگے رکھنے کا موقع دیا. دیکھیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ اس پر وہ معذرت کر رہے ہیں اور اس پر ایکشن لینے کی بات کر رہے ہیں. گزشتہ جو ہے 20 دن پہلے بھی ہمیں پریس کلب کے سامنے سے جس طریقے سے پولیس اسی طرح ہمیں تشدد کر کے اپنی گاڑیوں میں لے کر 4 گھنٹے تک ہمیں اپنے تانے میں رکھ کر مختلف سوالات, مختلف عجیب و غریب قسم کی باتیں ہمیں سنائیں اور اس کے بعد ہمیں چھوڑ دیا گیا. تو اگر یہ پہلی دفعہ ہوتا پھر میں شاید اس بات کو مانتی کہ اس پر نوٹس لیا گیا ہے, یہ دوسری دفعہ نہیں ہوگی, لیکن چونکہ یہ بار بار ہوتا رہا ہے. اور کل جس طریقے سے ہمیں انہوں نے اٹھایا اس کے تو ویڈیو کلپس میرے خیال میں ہر جگہ میں ہے, سب لوگ بہتر انداز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے خواتین کو, بچوں کو ان کی سروں سے چادریں ہٹا کر ان کے پیروں میں چپلیں تک نہیں تھی, ان کو بے جان چیزوں کی طرح گاڑیوں میں پھینک رہے تھے, اور جس طریقے کا ابیوزو لینگویج ان کے ساتھ استعمال کیا گیا یہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ادارہ کرے گا. اور ظاہر سی بات ہے پولیس ہو یا کوئی ادارہ ہو ان کو آبویسلی اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ لوگ یہ ایکشن لے سکتے ہو ان کے خلاف, تبھی جو ہے انہوں نے. مگر قطع کلامی معاف سیمی, آپ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ سندھ اسمبلی کی بلڈنگ کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر آپ انٹر ہو جائیں, ظاہر ہے اس کی اجازت تو کوئی بھی ریاست نہیں دے گی. یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہم جو ہے سندھ اسمبلی کے گیٹ کے اندر جانا چاہ رہے تھے. ہماری ویڈیوز جو ہے وہ ہم لائیو چلا رہے تھے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ اسمبلی کے گیٹ کے باہر جہاں پر وہ اسٹریٹ جاتی ہے ہم ادھر تک گئے تھے, اور وہاں پہنچنے سے پہلے ہمیں جو ہے انہوں نے گرفتار. جی, مگر سیمی دیکھیے اب تو انہوں نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے اور اس کی مذمت بھی کی ہے اور سخت مذمت کی ہے, تو اب آپ کا کیا مطالبہ ہے سندھ حکومت سے؟ دیکھیں, میں گزشتہ 13 سالوں سے اپنے والد کی جبری گمشدگی کے خلاف اس طرح کے جو ہے یقین دہانیوں میں, اس طرح کی باتوں میں اور مختلف میں نے یقین دہانیاں سنی ہیں. حالانکہ اس ملک کے وزیر اعظم جو وزیر اعظم عمران خان جس وقت وزیر اعظم تھے ان سے میری ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے مجھے یقین دہانی کروائی کہ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ حل ہوگا, آپ لوگ آج کے بعد سڑکوں پر نہیں ہوں گے. لیکن ان کی حکومت ختم ہو گئی
لیکن ہم لوگ وہی سڑکوں پر دربدر ہیں. ہمارے لیے لاز تو بہت سارے آئے ہیں لیکن امپلیمنٹ کبھی کوئی لا نہیں ہوئی ہے. جب تک کوئی لا امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہم اس طرح کی کاغذی کارروائی یا پھر زبانی الفاظ کا کوئی یقین نہیں کر سکتے کہ اس پر کوئی ایکشن لیا جائے گا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ سیمی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، جو معاملات ہے جبری گمشدگیوں کا وہ ادھر کا ادھر ہی ہے، اور اس کے حوالے سے جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کو ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے مذاکرات پس پردہ جو ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں. کیا اس کے ذریعے پاکستان کے اندر امن جو ہے وہ دیر پا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ہم ڈسکس کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج کے دن سے ٹھیک 8 سال پہلے حکومت کی طرف سے تحریک طالبان پاکستان کے خلاف آپریشن ضرب عضب کا آغاز کیا گیا تھا. فوج کی طرف سے یہ کارروائیاں دہشت گردوں کے خلاف آج تک جاری ہیں. 2014 سے اب تک تقریباً 4,500 شہری دہشت گردی کے واقعات میں جان دے چکے ہیں. اتنے زیادہ جانی اور مالی نقصان کے باوجود ایک بار پھر حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان پس پردہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی، تاکہ دیر پا امن جو ہے وہ قائم ہو سکے. حکومت پاکستان اور ٹی پی ٹی کے درمیان جو ہے مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ فروری 2021 میں شروع ہوا تھا. اور اگر ہم کہیں حکومت پاکستان تو جرگا اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس میں افغان طالبان کا اہم کردار تھا. میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کے بعد اکتوبر میں طالبان اور حکومتی حمایت یافتہ عہدیداران کی اہم ملاقات ہوئی، جس میں طالبان نے 102 قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا تھا، اور اس کے بعد بھی پس پردہ جو ہے بات چیت کا سلسلہ جاری رہا. رواں سال 13 اور 14 مئی کو 2 قبائلی جرگوں کا انعقاد افغانستان میں ہوا. پہلے جرگے میں محسود قبیلے کے جو ہیں 32 جو عہدیدار تھے انہوں نے شرکت کی، جبکہ دوسرے جرگے میں مالاکنڈ کے مختلف قبیلوں سے 16 عمائدین جو تھے انہوں نے شرکت کی. 1 جون کو دوبارہ 50 سے زائد ارکان پر مشتمل کمیٹی نے کابل کا دورہ کیا، اور یہ مذاکراتی ٹیم جنوبی وزیرستان سے سینٹ کے رکن اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا صالح شاہ کی سربراہی میں قائم کی گئی. بیرسٹر سیف بھی اس کے اندر شامل تھے. اس کمیٹی میں قبائلی عمائدین، موجودہ اور سابقہ پارلیمنٹیرینز بھی شامل تھے. ان مذاکرات میں شامل ایک رکن کا کہنا ہے کہ ایک دن میں مذاکرات کے 4 دور بھی ہوئے تاکہ کسی نتیجے پر پہنچا جا سکے. کمیٹی میں شامل ایک اور رکن کا کہنا ہے کہ 98% مسائل حل ہو چکے ہیں اور صرف 2% جو ہے وہ باقی رہ چکے ہیں. تو ناظرین، اسی حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اقبال ظفر جھگڑا صاحب، جو گورنر خیبر پختونخوا رہ چکے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک اہم لیڈر ہیں. بہت بہت شکریہ جی ہمیں جوائن کرنے کا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اخونزادہ چٹان اسی جرگہ کا حصہ تھے جو حال ہی میں کابل گئے، اور وہ بھی ہمیں جوائن کرے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اقبال صاحب، آپ سے تو بڑی تفصیلی بات کرنی ہے، مگر پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں چٹان صاحب سے کہ وہاں پہ کیا بات کر کے آئے ہیں طالبان کے ساتھ. چٹان صاحب، مجھے یہ بتائیے، جو طالبان نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ جی سابق فاٹا کا جو انضمام ہوا خیبر پختونخوا میں ہمیں وہ منظور نہیں ہے، اور فاٹا کو اسی شکل میں آ جانا چاہیے جو پہلے تھا. اس کے اندر جو آپ کے 53 لوگ گئے تھے، وہ ان میں سے کن کن نے یہ مطالبہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، ہم نے ریاست کی طرف سے کیا شرائط رکھے یا ٹی ٹی پی کے کیا مطالبات تھے، اس پہ تو میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس پہ ہم میڈیا پہ بات کریں تو آئندہ جو ہمارے مذاکرات ہوں گے اس پہ ان کے اچھے اثرات نہیں، مگر کچھ چیزیں تو باہر آ گئی ہیں نا خنزادہ چٹان صاحب. فار ایگزامپل یہ بات، میں آ رہا ہوں نا منیزہ، میں آ رہا ہوں. جی، جہاں تک پاٹھا کا تعلق ہے تو پاٹھا کا فیصلہ پاٹھا کے عوام کر سکتے ہیں. اچھا. اور یہ پاٹھا کے عوام کا مرضی ہے کہ ہم پہ کون سا نظام قائم ہونا چاہیے. نہ یہ اختیار تو پارلیمان کے پاس ہے، نہ یہ اختیار ہمارے کسی ادارے کے پاس ہے، چاہے وہ عدلیہ کا ادارہ ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہو، نہ کسی اور کے پاس ہے. یہ اختیار قبائلی عوام کے ساتھ ہے. اور یہاں پہ ایف سی آر تھا،
اور افسیال کے بعد یہاں پہ جو مرجر کا عمل ہو رہا تھا تو یہ بھی باٹا کے عوام کے مرضی سے ہوا ہے، باٹا کے عوام سے پوچھا گیا ہے۔ مگر چٹان صاحب ایک سیکنڈ جو 53 لوگ گئے تھے، مجھے صرف 2 سیکنڈ دیں۔ ان میں سے کچھ طالبان کے دوست بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، تو کون اس پہ زیادہ زور ڈال رہا تھا کہ نہیں جی فاٹا کو اسی صورت میں لانا چاہیے جیسے پہلے تھا؟ منیزہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف طالبان کا مطالبہ ہے؟ یہ مطالبہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، اعلان کرتے ہیں، پریس کانفرنسوں پہ کرتے ہیں، آپ کے ٹی وی پہ انہوں نے کہا ہے، تمام چینل پہ کہتے ہیں۔ یہ مطالبہ ہمارے محمود خان چکزئی صاحب کا بھی ہے، یہ مطالبہ ہمارے پاٹھا میں جو مراتیات کا طبقہ ہے یہ ان کا بھی مطالبہ ہے۔ یہ صرف طالبان کا تو مطالبہ نہیں ہے، یہ تو بہت سارے لوگوں کا مطالبہ ہے، لیکن ہوگا تو وہی جو پاٹھا کے عوام چاہتے ہیں۔ پہلے بھی یہی ہوا تھا، ریٹائرڈ چیف جسٹس میاجمر شاہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی، دوسرا کمیٹی فاروق نائک کی سربراہی میں بنائی گئی، تیسرا کمیٹی جو ہے وہ وزیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب کے بنائی گئی، اور پاٹھا کے عوام سے پوچھا گیا اور پارلیمان کے ذریعے مرجر ہوا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاٹھا پہ حق جو ہے وہ پاٹھا کے عوام کا ہے، اور پاٹھا کے عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو قانون وہ ہم پہ بھی لاگو ہو، ہم کو پاکستان سے علیحدہ نہیں کرو۔ ٹھیک، مجھے اجازت دیے میں اقبال صاحب کو بھی اس گفتگو میں شامل کروں۔ تیار ہیں اخونزادہ چٹان صاحب، ہم اس پہ بھی تیار ہیں، لیکن پورے ملک کے لیے ایک ہی قانون ہو۔ اقبال ظفر جھگڑا صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں اس گفتگو کے اندر۔ اقبال صاحب، بات یہ ہے کہ پہلے بھی آپ کی حکومت کے دوران جب آپ بھی گورنر تھے تو بہت سارے معاہدے ہوئے طالبان کے ساتھ، مگر پھر جنگ بندی جو تھی وہ قائم نہیں ہو سکی، پھر سے انہوں نے گن جو ہے اٹھا لی۔ اس بار کیا مختلف ہے؟ کیا یہ زیادہ کامیاب ہو سکتے؟ شکریہ منیزہ، سب سے پہلے میں ایم گریٹفل آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور یہ میں کہتا ہوں کہ آج کا پروگرام بہت اہم اس لیے ہے کہ اس وقت بہت اہم مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان کے ساتھ، اور میں یہی کہوں گا کہ اللہ کرے کہ یہ اس کے نتائج خوش آئند ہوں، اور انشاءاللہ ہوں گے۔ لیکن یہ جس طرح چٹان صاحب نے بھی عرض کیا کہ جو فاٹا کی پوزیشن ہے اس پہ تو بہت لمبی بات چیت ہوئی تھی اور کمیٹیز بنی تھی۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ سرتاج عزیز صاحب کی صدارت چیئرمین شپ میں کمیٹی بنی تھی، تو دین آئی واز دا گورنر، اور میں اس کمیٹی کا رکن تھا ان کے ساتھ، اور یہ جتنا عمل ہوا وہ میری موجودگی میں ہوا۔ جس طرح چٹان صاحب کو معلوم ہے کہ ہم نے اگر یہ فیصلہ کیا، ایک تاریخی فیصلہ ہے، میں یہ ضرور کہوں گا، کیونکہ وہاں کے جو عوام تھے، ہم نے ہر ایک ایجنسی میں جا کر، ایک نہیں ہر ایک ایجنسی میں جا کر ہم نے تمام نوجوانوں کو بھی اور ایلڈرز کو بھی بلا کے ان کی رائے لی، تو میجورٹی جو رائے آ رہی تھی نوجوان طبقے سے، اور میجورٹی ساتھ دوسرے بڑے لوگ بھی شامل تھے بیچ میں، تو ان سب کی یہی رائے تھی کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ مرجر ہمارا ہونا چاہیے۔ ہم پاکستان کے آئین اور قانون میں اس کے پابند ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ چیز جو ہوئی ہے بالکل ان کے کہنے کے مطابق ہوئی، اور اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں میں یہی کہوں گا کہ دے آر ویلکم، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے ہر ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو ماضی میں ہمارے مگر جھگڑا صاحب یہ بات واضح کر دیں کہ پھر اس کے اوپر پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا، اس کے اوپر نیگوسیشنز نہیں ہو سکتی کہ جو سابق فاٹا کا علاقہ ہے اس کو واپس اسی حال میں لائیں جو پہلے ہوتا تھا، انضمام ختم نہیں ہو سکتا؟ نہیں جی بالکل، یہ تو دس از سیٹلڈ ناؤ، پاکستان کا حصہ ہے انشاءاللہ یہ تمام ٹرائبل ایریاز۔ اب یہ ایک تاریخی فیصلہ بھی ہو چکا ہے، یہ سارے ہمارے جتنا بھی ٹرائبل ایریا ہے یہ باؤنڈری کا ایریا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے باقاعدہ ساری چیز کو اسٹڈی کر کے ہر ایک چیز کی ڈیمارکیشن کرنے کے بعد یہ سارا علاقہ جو ہے جو ہمارے اس میں آتا تھا اس کو
یہ بات کلیئر ہو گئی، مگر جھگڑا صاحب ایک اور خبر بھی نکلی ہے، ایک اور خبر بھی نکلی ہے، چٹان صاحب بیٹھے ہیں، اس کی وضاحت کر دیں گے کہ یہ بھی افغان طالبان نے کہا کہ چونکہ طالبان آپ کی کانسٹیٹیوشن کو، آپ کے آئین کو نہیں مانتے، اسی لیے وہ افغانستان میں قیام کر سکتے ہیں مگر آتے جاتے رہیں پاکستان. تو کیا اس طرح کی کوئی بات ہوئی چٹان صاحب؟ دیکھیے جی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا کیا باتیں ہوئی، اس پہ میں بات نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اگر دو فریقین آپس میں بات کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو 100 مطالبات ایک کے ہوتے ہیں، 100 مطالبات دوسرے کے ہوتے ہیں. جگڑا صاحب کو پتا ہے کہ جرگہ کس طرح ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے 100 مطالبات ہیں تو 100 کے 100 مطالبات آپ کے مانا جائے گا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے 100 مطالبات ہیں تو 100 کے 100 مطالبات کو مسترد کیا جائے گا. فی الحال مذاکرات شروع ہوئی ہیں، مذاکرات سے کسی کو، ایک انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں جنگ کو آپ جنگ کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. آخرکار آپ ٹیبل پہ آ جاتے ہیں، آپ مذاکرات کر لیتے ہیں، مذاکرات کا سارے لوگ ہاں خیر مقدم کرتے ہیں، ہاں یہ چیز ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ یہ کس کو کرنا چاہیے. نہیں مگر قطع کلامی معاف چٹان صاحب، فرت اللہ بابر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، آپ نے ضرور اس کو دیکھا ہوگا. پھر توری صاحب جو آپ کے پارٹی سے منسلک ہیں، ان کے اوپر بھی شو کاز نوٹس گیا. تو کیا آپ پارٹی کی جو ہے رضامندی کے ساتھ گئے تھے کابل؟ دیکھیے جی، ہم سارے جو گئے تھے، چاہے میں گیا تھا چاہے تورو صاحب گیا تھا، ہم سارے قبائلی حیثیت سے گئے تھے، پارٹی کی حیثیت سے ہمیں نہیں بلایا گیا. اگر پارٹی کی حیثیت سے بلاتے تو پھر چیئرمین صاحب کو دعوت ملتا اور چیئرمین صاحب خود فیصلہ کرتا کہ کسی کو بھیجنا ہے کسی کو نہیں. میں اپنے ٹرائب کی بنیاد پہ گیا تھا. جہاں تک تورو صاحب کا تعلق ہے، مجھے تو ابھی تک کوئی شوکاز نہیں ملا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں، چونکہ جو فرت اللہ بابر میں کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو قتل کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کیسے مذاکرات کے اندر شرکت کر سکتے ہیں. انہوں نے ہزاروں شہریوں کو جو وہ ہے مارا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور جھگڑا صاحب چونکہ جب معاہدے ہوئے تو اس وقت گورنر تھے، کیا معاہدے جو ہیں وہ دیر پا رہ سکتے ہیں، دیر پا امن لا سکتے ہیں کہ نہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جھگڑا صاحب، چونکہ آپ نے معاہدے ہوتے ہوئے اور ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، اور اس کے اندر بھی جرگوں کو شامل کیا گیا تھا جب ریاست پاکستان نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، معاہدے کیے تھے، تو اب وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ اس کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے. ابھی بھی جرگا جو ہے وہ معاہدے کر رہا ہے TTP کے ساتھ، تو کس پوائنٹ کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہیے؟ جب معاہدہ پورا ہو جائے جرگے کے ساتھ یا پہلے آنا چاہیے؟ چونکہ پارلیمنٹ تو سپریم ہے. دیکھیں جی، پارلیمنٹ از سپریم، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن جو جرگے ہیں ان کے فیصلے جو ہیں وہ فائنل سٹیج تک پہنچنے چاہیے. بہرحال ضروری نہیں ہے کہ تمام چیز فائنل ہونے کے بعد پارلیمنٹ میں لے جائی جائے. ایسے کچھ آئٹمز آ سکتے ہیں جو اس وقت اگر پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں تو ان کو لے جانے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہے. پارلیمنٹ تیار بیٹھی ہے انشاءاللہ، کیونکہ جو بھی ہم کریں گے وہ اس خطے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اور اس کی بھلائی کے لیے. نہیں مگر اگر کوئی جرگے کا فیصلہ پارلیمنٹ کو قبول نہ ہو تو پھر پارلیمنٹ کا فیصلہ زیادہ سپریم ہوگا یا جرگے کا؟ دیکھیں جی، یہ ہم جرگے کے فیصلوں کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کو کنونس کریں گے. انشاءاللہ وہ کنونس ہوں گے. اگر ایک چیز ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور وہ دونوں کے انٹرسٹ میں جاتی ہے تو دیر از نو ریزن کہ وہ اس پہ سٹینڈ لے کر اور کہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے، ایٹ دا مومنٹ کئی باتیں ہوتی ہیں، کئی لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو لے کر اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ٹرائبل ایریا کا مرجر ہمیں قبول نہیں، اور یہ الٹیمیٹلی ان کو بھی پتا ہے کہ اس کو ہم نے ایکسپٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. تو انشاءاللہ ایسے مسئلے جو ہیں جرگے کے ساتھ بھی
तय किए जाएंगे और तय होने के बाद उनको पार्लियामेंट में भी ले जाया जाएगा। ठीक। चट्टान साहब, फरतुल्लाह बाबर साहब आप दोनों के दोस्त हैं और सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जब आप वहां पे गए तो उन्होंने आपकी जो जिरगे में शिरकत है उसके बारे में कहा कि जिरगे की तश्कील एक जनरल की तरफ से की गई, जिसका मकसद उन अस्करियत पसंदों से अमन मुज़ाकरात करना था जिन्होंने हजारों शहरियों को मारा और पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम नहीं किया। तो उन्होंने आपके ऊपर तंकीद की कि कैसे आप उस जिरगे का हिस्सा बन गए, और जो वहां के मुकामी लोग हैं उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे हैं, तो अपनी पार्टी के लोगों को और मुकामी लोगों को कैसे आप मुतमईन करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले बात तो ये कि मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कोर कमेटी का मीटिंग था इसमें मैं बजाते खुद शामिल था, और इसका जो एलामिया लिखा गया था वो बिल्कुल मेरे सामने लिखा गया था। और वो एलामिया ये है कि ये सारे मुज़ाकरात और ये मसला पार्लियामान के जरिए करना चाहिए, और इसमें जो शुहदा की वारसा है, जिन लोगों ने हमारे कल के लिए अपने आज कुर्बान किया है, इनके वारसा से पूछना चाहिए। और कभी भी हमारे पार्टी ने मुज़ाकरात का मुखालफत नहीं किया है। हमने खुद 3D का पॉलिसी बनाया था कि पहले डी जो हमारा डायलॉग, दूसरा डी जो था अगर कोई असलहा नहीं रखते इसके साथ लड़ेंगे, तीसरा डी हमारा डेवलपमेंट था। हमने सवात में मुआहिदा किया था। तो इस तरह के हमारी पार्टी में बिल्कुल ये सोच नहीं है कि मुज़ाकरात नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी का सोच ये है कि ये पार्लियामान के थ्रू होना चाहिए, जो कि बजाते खुद मैं भी यही समझता हूं कि हम जरगा क्या कर सकते हैं। हम जरगा रियासत की तरफ से तालिबान को क्या जमानत दे सकते हैं, हम और तालिबान की तरफ से रियासत को क्या जमानत दे सकते हैं। तो बजाते खुद मैं खुद भी समझता हूं कि ये मुज़ाकरात पार्लियामान के थ्रू होना चाहिए और पार्लियामान को जरगा बनाना चाहिए। मैं आपको ये बताऊं अपने लोगों के बारे में, अपने मेरे लोगों के बारे में भी पूछा। हमारे लोग खुश भी हैं मुज़ाकरात से, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो अफगानिस्तान में मेरे कबीले के लोग हैं वो वहां पे रह रहे हैं, ये हम नहीं चाहते कि अमन आ जाए। लेकिन एक चीज जरूर लोगों में है इस मुज़ाकरात से कि लोगों में एक खौफ है। वो खौफ लोगों में ये है कि माजी में हमने जो मुआहिदे किए हैं रियासत ने, फिर वो मुआहिदे नाकाम हुई है जब, तो इसका सारा मलबा हम पे पड़ा है। और हमारे लोगों में यही खौफ है कि खुदा न ख्वास्ता अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो फिर ये मुआहिदात खत्म हो जाते हैं, तो इसका सारा मलबा फिर हम नहीं। ये बड़ी आपने अहम बात की है झगड़ा साहब। जो चट्टान साहब कह रहे हैं कि लोगों के ये पहले इस मरहले से गुजर चुके हैं। आप तो गवर्नर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो अभी तक जो इंतजाम हुआ फाटा के अंदर डेवलपमेंट की, चट्टान साहब ने बात की, वो डेवलपमेंट नहीं हो सकी जिससे लोगों को उम्मीद थी। तो अब आप इसके अंदर वही पुराने दहशतगर्द ला के बसा देंगे तो फिर लोग तो सहम जाएंगे। लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं आपके सूबे के, और उनको आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे इन मुज़ाकरात के दौरान, और करना चाहिए? मुज़ाकरात के दौरान जो हमने करना है वो चट्टान साहब ने भी इसकी बात की है कि ये लोग जो हमारे हैं वो चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हों। उनको इस पे बड़ी खुशी है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह उन्होंने कहा कि उनको ये डर भी है कि अगर खुदा न खास्ता ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो इसका क्या नतीजा होगा और इसके फॉल आउट क्या होगा, तो वो जरा इस चीज से घबरा जाते हैं। लेकिन मैं तो थ्रू दिस प्रोग्राम भी ये अपने आवाम को ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं होगी। मुझे पता है कि ये जो कुछ हुआ है फाटा में वो हमारे दौर में हुआ था, और बल्कि मैं फख्र करता हूं कि इंतजाम के जो फाइनल सिग्नेचर्स हैं वो मेरे हैं जी। मेरे एज अ गवर्नर मैंने इस पे दस्तखत किए थे और इंतजाम हुआ था फाटा का। तो वो चीज जो है मुझे सब डिटेल में मालूम थी कि क्या किस तरह जरगे हुए और किस तरह हमने फैसले किए। तो इसमें इंशाल्लाह कोई जो हमारे लोग फिक्रमंद हैं उनको फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह ये जो मौजूदा हुकूमत है ये इस चीज पे बिल्कुल क्लियर है कि हमने जो करना है वो अपने मुल्क और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी भलाई को देखकर सामने रखकर फैसले उसके मुताबिक करने हैं।
چلیں بہت بہت شکریہ اقبال ظفر جھگڑا صاحب جو ہیں پر امید ہیں اور سمجھتے ہیں اس بار جو ہے مذاکرات کامیاب ہوں گے. سابق گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے. ہمارے ساتھ چٹان صاحب بھی تھے جو حال ہی میں کابل سے ہو کے آئے ہیں اور کچھ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں پہ کس قسم کی بات چیت ہوئی ہے. ناظرین ہماری نظریں اسی خبر پہ رہیں گی, پھر سے دعوت دیں گے ہمارے دونوں مہمانوں کو اس ٹاپک کے اوپر, مگر آج کے لیے منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.